Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel अभी कहानी स्टार. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. मैंने जिस औरत पर भरोसा किया था, जिसे अपनी माँ समझा था, इसी ने मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म किया. वो मुझे हमद वाली दवा देने के नाम पर न जाने मेरे साथ क्या कुछ कहती रही थी, लेकिन मैं तो नींद में होती थी. और मुझे हैरत तो इस बात की होती थी जब मेरे शौहर ने बताया कि इसकी माँ ये सब कुछ. आज मेरी तबीयत ज़रा सी ख़राब हुई तो मेरी सास कहने लगी, चलो बेटी तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूँ, लगता है तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है. अम्मा के कहने पर मैं तैयार हो गई. वो मुझे डॉक्टर सादिया के पास ले गई, जिन्होंने मेरे टेस्ट किए. फिर बोली, तुम्हारा अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा. बिना चेकअप के रिजल्ट देखने में कुछ नहीं कह सकती. थोड़ी देर बाद एक लड़की आई. उसने मुझे लिटाकर मेरा अल्ट्रासाउंड किया और मुझे वापस भेज दिया था. मेरी सास डॉक्टर सादिया के पास बैठी रही थी. शायद डॉक्टर सादिया बहुत खुश लग रही थी, मगर उन्होंने मुझे पढ़ने जाने का कह दिया और कहने लगी, तुम्हारी पर्ची बना रही हूँ, पढ़ जाकर बैठो. मेरी सास अंदर ही रह गई. शायद इन्हें कुछ बताना था, इसलिए इन्हें बाहर ना भेजा. काफ़ी देर इंतज़ार करती रही. फिर सास ने मुझे अंदर बुलाया. मैं गई तो डॉक्टर का चेहरा उतरा हुआ था. मिस सायरा, क्या बचपन में आपको कोई चोट वगैरह लगी थी? नहीं डॉक्टर साहिबा, ऐसा कुछ नहीं हुआ था. आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं इसीलिए कह रही हूँ, आपके लिए एक बुरी खबर है. मैंने पूछा, वो क्या है? वो कहने लगी, आप कभी माँ नहीं बन सकती. आप में बच्चा पैदा करने की सलाहियत नहीं है. ये एक पैदाइशी नुक्स है जिसके बारे में आपको तफसील से नहीं बता सकती. बस इतना कहूँगी, आप में बच्चा पैदा करने का निज़ाम मौजूद नहीं है. डॉक्टर साहिबा की बात सुनकर मेरे अंदर कुछ टूट गया. मैंने सोचा भी नहीं था ज़िंदगी इतनी बड़ी महरूमी मेरे लिए सामने लिए खड़ी होगी. मैं वहीं बैठकर रोने लगी. आंखों से टिप टिप आंसू बहने लगे. मैंने नदीम से मोहब्बत की शादी की थी. वो अपनी माँ की सुनते थे. वो कहते थे, मेरी माँ जो कहेगी इनकी बात मत टालना. अब मुझे लग रहा था अब उस घर में मेरी कोई जगह नहीं बची. जब औलाद ही नहीं पैदा कर सकती तो फिर मुझ जैसी औरत का नदीम की ज़िंदगी में क्या काम है? माँ तो बच्चे से मोहब्बत करती है. मैं वहीं तो बैठे रोने लगी. दिल चाह रहा था ज़मीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं, या आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएं. रो रो कर मेरी बुरी हालत हो गई थी. सास ने मुझे तसल्ली दी और कहा, बेटी फिक्र क्यों करती हो, तुम्हारे शोहर को कुछ नहीं बताऊंगी. सास के इस रवैये पर मैं हैरान हो गई थी. वो तो बहुत करखत औरत थी, मगर आज इनका रवैया हमदर्दाना था. पहले कुछ फकरे के बाद बोली, बेटी अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें नईमा बेगम के पास ले जाती हूँ. जानती हो, नईमा बेगम के पास जितनी भी 5 लोग आते हैं, इनके साथ कोई ना कोई मसला होता है. बच्चा ना पैदा कर सके या फिर बच्चे मरे हुए पैदा होते हैं. नईमा की दवाई से सब ठीक हो जाता है. वो सिर्फ 60 गोलियाँ देती है. बेटी इसके बाद मानो तुम्हारे घर में खुशखबरी पक्की. ये डॉक्टर लोग तो झूठ बोलते हैं, इनको तो बस अपना पैसा कमाना होता है. इनमें से 4-5 के साथ मैंने ये बात की तो पता चला वो नईमा बेगम के साथ गलियों से ठीक हुई थी. ये कि उनके बच्चे भी पैदा हुए थे. ये सुनकर मेरी सारी फिक्र दूर हो गई. जब इतनी औरतों का इलाज हो चुका था, इस डॉक्टरानी का ख्याल होगा मैं तुम्हारा महंगा इलाज करवाऊंगी, तभी ऐसी बातें कर रही थी. मगर तू फिक्र ना कर, मैं तुझे नईमा के पास लेकर जाऊंगी. इसकी गोली खाकर तो एक नहीं कई बच्चे पैदा करेगी. उन्होंने बताया कि बेटी साइमा को भी इन्हीं के पास लेकर गई थी. नईमा बेगम की 7 गोलियां खाने के बाद वो इसी महीने हामला हो गई थी. मेरे दिल में उम्मीद की किरण जाग उठी थी. शाम को अम्मा ने कहा, मेरे साथ नईमा बेगम के साथ चलना है. मैं बेचैनी से शाम का इंतज़ार कर रही थी. शाम हुई तो सास ने मुझे चादर ओढ़ने का कहा. हम लोग दोनों नईमा बेगम के आस्ताना नुमा मकान पर पहुंच गई. नईमा बेगम के पास बाकी औरतें बैठी हुई थी. इन औरतों में से
4-5 کے ساتھ بات کی تو پتہ چلا وہ نعیمہ بیگم کی 7 گولیوں سے ٹھیک ہوئی تھی اور ان کے بچے بھی پیدا ہوئے تھے۔ یہ سن کر میری ساری فکر دور ہو گئی تھی۔ میری شادی کو ابھی 2 ہی مہینے ہوئے تھے۔ بہرحال نعیمہ بیگم کے پاس گئی تو انہوں نے شفقت سے مجھے دم کیا، پھر 7 گولیاں مجھے دے کر بولی، بیٹی یہ گولیاں پابندی سے کھا لینا، ان میں سے ایک بھی چھوٹنے نہ پائے، اور ہاں ساتھ میں جو دعائیں بتا رہی ہوں وہ لازمی پڑھنا۔ انہوں نے گولیاں مجھے تھماتے ہوئے کہا، مگر میرے ہاتھ سے گولیوں والے شاپر میری ساس نے لے لیا اور کہنے لگی، میں سنبھال کر رکھوں گی، تجھے گولیوں کا نہیں پتہ، ایک حساس چیز ہے جس کی حفاظت میں خود کروں گی۔ مجھے اپنی ساس پر اس لمحے بڑا پیار آیا تھا کہ کس قدر خیال رکھنے والی ہے، ورنہ تو عورتیں اپنے بیٹوں کی دوسری شادی کروانے پر تلی ہوتی ہیں، کبھی کسی بہو کے کسی نقص کو برداشت نہیں کرتی، جبکہ میری ساس مجھے خود ڈاکٹر کے پاس لیے پھر رہی تھی۔ گھر آ کر میری ساس نے مجھے ایک شاپر تھمایا جس میں سفید رنگ کی چھوٹی چھوٹی گولیاں تھیں اور یہ تعداد میں 7 تھیں۔ وہ کہنے لگی، میں روزانہ رات کو تمہیں دودھ لا کر دوں گی، تم دودھ کے ساتھ یہ گولیاں کھا لینا، اور خبردار اس کے بعد بستر سے مت اترنا، سیدھا سو جانا، جانتی ہو نا کہ دوا کے لیے اثر کے لیے سونا ضروری ہے۔ جی سمجھ گئی۔ میں نے سعادت مندی سے سر جھکا لیا۔ میری ساس کمرے میں چلی گئی تو میں بیٹھی سوچنے لگی، اللہ نے مجھے کس قدر مہربان عورت عطا کی ہے جو بالکل ماں جیسی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ندیم آ گئے۔ میں نے ان سے بات کا ذکر کیا، وہ کچھ نہ بولے، جیسے انہیں میری کسی بات سے غرض ہی نہ ہو۔ البتہ یہ پتہ چلا تھا کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی، تو ان کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ضرور دیکھے تھے۔ اسی رات میں نے ایک سفید گولی منہ میں رکھ لی، مگر گولی منہ میں رکھتے ہی میری طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ ایسا لگا جیسے میں نے کوئی عجیب زہریلی چیز کھا لی ہو، مگر پھر اپنی اولاد کے لیے مجھے اتنا تو کرنا ہی تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے یہ گولی اپنے حلق سے نیچے اتاری، اب بس انتظار کر رہی تھی کب مرحلہ گزرے گا، کب میں اپنے شوہر کو خوشخبری سناؤں گی۔ یوں ہی 2-3 دن خیریت سے گزرے، مگر ایک بات سے سخت پریشان تھی۔ جب بھی صبح اٹھتی میری قمیض پر کالے رنگ کے داغ لگے ہوتے، ان داغوں کے نشان بھی سمجھ نہ آتا کہ یہ کیسے لگا ہے۔ اس کے علاوہ میرا سر بھی بھاری ہوتا، پورے جسم میں درد ہوتا، اس چیز نے مجھے پریشان کر رکھا تھا۔ آج آخری گولی کھا کر سو جاؤں گی، اس کے بعد شاید جلد ہی مجھے خوشخبری سننے کو ملے۔ اسی خوشی میں گولی میرے ہاتھ سے گر گئی۔ رات کا وقت تھا، کمرے میں ہلکا ہلکا اندھیرا تھا۔ میں نے گولی ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ مجھے کہیں نہ ملی۔ پھر جا کر ٹارچ لے آئی، بیڈ کے نیچے سے ہر جگہ سے گھوم پھر کر دیکھا، مگر میری گولی گم ہو گئی تھی۔ مجھے بڑا افسوس ہوا، خود کو کوسنے لگی، آج تو آخری دن تھا، سارا عمل ضائع ہو گیا ہے۔ کاش میں گولی کھا لیتی تو میرے ساتھ یہ مسئلہ نہ ہوتا۔ اب نہ جانے باقی 6 گولیوں کا اثر بھی مجھ پر ہوگا یا نہیں۔ پھر سوچنے لگی، نعیمہ بیگم کون سا دور ہے، ابھی اس وقت زیادہ نہیں گزرا، فجر کے وقت منہ اندھیرا ہی ان کے گھر چلی جاؤں گی۔ گاؤں کے لوگ تو صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں، صبح سویرے ہی ان سے گولی لے لوں گی تو باقیوں کا اثر ضائع نہیں ہوگا۔ یہی سوچ کر میں سونے کی کوشش کرنے لگی کہ صبح جلدی اٹھوں گی تو گھر چلی جاؤں گی، گاؤں کے لوگ تو صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں تو باقیوں کا اثر نہیں جائے گا۔ یہی سوچ کر میں سونے کی کوشش کرنے لگی، صبح جلدی اٹھوں گی، نعیمہ بیگم کے پاس جاؤں گی، مگر اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ مجھے ابھی لیٹے ہوئے 10 منٹ ہی گزرے تھے، میری ساس کمرے میں داخل ہوئی۔ میں بھی سوتی بن گئی کہ کہیں نہ سمجھیں میں نے گولی نہیں کھائی۔ وہ کیوں رکی ہوئی تھی؟ تھوڑی دیر گزری، ایک جانی پہچانی سی خوشبو میرے ناک کے نتنوں سے ٹکرائی۔ یہ خوشبو اگربتیوں کی تھی جو شاید میری ساس نے اپنے ہاتھ میں لے رکھی تھی۔ اب بھی سوتی بنی رہی کہ کہیں انہیں شک نہ ہو جائے کہ میں نے گولی نہیں کھائی۔ جب انہوں نے ان اگربتیوں کی راکھ سے میرے سر پر اور میرے پیٹ پر گرائی تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ گرم گرم راکھ میرے کپڑوں پر پڑی تو مجھے خوف سا محسوس ہوا تھا۔
میں ایک زوردار چیخ مار کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہی ہوں میں۔ اپنے سامنے ہی اپنی ساس کو دیکھا تو میرا دل جیسے ہی اچھل کر حلق میں آ گیا۔ انہوں نے کالے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، ماتھے پر لال رنگ کا ٹیکا لگا تھا جسے دیکھتے ہی میری روح فنا ہوگی۔ وہ کوئی جادوگرنی لگ رہی تھی جو اپنے عمل میں مصروف تھی۔ مجھے اٹھ کر چیختا چلاتا دیکھ کر وہ گھبرا گئی، بولی خاموش ہو کر لیٹ جاؤ، ابھی مجھے سوال جواب مت کرنا۔ انہوں نے مجھے سختی سے منع کر دیا۔ میں لیٹ جاؤں مگر مجھ میں یوں ہی کیسے لیٹ جاتی؟ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ ان کے اس عمل سے مجھے الجھن ہو رہی تھی۔ کمرے میں پھیلی بدبو سے میرا دم گھٹ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں مزید چیختی چلاتی، میری ساس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا، مجھے گھسیٹتی ہوئی پیچھے والے کمرے میں لے گئی۔ یہ کمرہ گھر کے عقبی طرف بنا ہوا تھا۔ اس میں کوئی آتا جاتا نہیں تھا۔ ایک انتہائی اندھیرا سا کمرہ تھا جسے دیکھ کر میں ویسے بھی ڈر جاتی تھی۔ انہوں نے مجھے یہاں بند کر دیا اور میرے منہ میں ایک کپڑا ٹھونس کر باہر سے تالا لگا دیا اور چلی گئی۔ یہ دیکھ کر میرا برا حال ہو گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں سوچنے لگی مجھے یہاں کیوں بند کر دیا ہے؟ روتی چیختی چلاتی رہی مگر کسی نے میری آواز نہ سنی۔ میں تو جانتی تھی یہاں میری آواز سننے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ کمرہ گھر کی پچھلی جانب واقع تھا۔ میں اپنے شوہر ندیم کو کوسنے لگی جس نے میرا خیال نہیں کیا، مجھے پوچھنے تک نہیں آیا۔ میں اس کا انتظار دن بھر کرتی رہی مگر اس نے مجھے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے اس عمل میں وہ اپنی ماں کے ساتھ شامل ہے اور یہ کہ اسے میری کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اسی انتظار میں تھی۔ تقریباً شام کے 4 بجے ندیم نے اپنی شکل دکھائی، کہنے لگا تم یہاں پر ہو میں جانتا ہوں مگر تمہیں صبر سے کام لینا ہوگا۔ اسے دیکھتے ہی میں پھٹ پڑی۔ یہ کون سی حکمت ہے؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ تمہاری ماں عجیب و غریب عمل کرنے کے بعد مجھے یہاں بند کر گئی ہے، جبکہ تم جانتے ہو میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ میں جانتا ہوں، تمہاری ڈاکٹری رپورٹس دیکھ چکا ہوں۔ تمہاری ماں بننے کا اسی دن پتہ چل گیا تھا جب تم ڈاکٹر سعدیہ کے پاس گئی تھی۔ اچھا واقعی؟ تو پھر تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تمہاری ماں نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی؟ وہ مجھے کہنے لگا یہ میری سگی ماں نہیں ہے۔ ایسے ہی انہوں نے ایک عورت کا علاج کیا تھا جس کے 2 بیٹے پیدا ہوئے تھے، تو مجھے اس عورت نے اماں کو سونپ دیا تھا۔ اماں کو عورتیں ڈھیر پیسے دے کر جاتی تھی۔ اماں بہت جتاتی تھی تم میرے سوتیلے بیٹے ہو، تم پر بھی احسان کیا ہے، تمہارے گھر والوں پہ بھی۔ جب انہوں نے مجھے بتایا تم ماں بننے والی ہو تو ساتھ میں یہ بھی کہا کہ وہ تم پر ایک عمل کریں گی، اس وجہ سے تم پر عمل کر رہی تھی، اس سے ہمارے بچے کو بھی نقصان ہو سکتا تھا۔ میں بری طرح سے رونے لگ گئی تھی۔ میں نے روتے ہوئے کہا آپ ایسے اپنے عمل سے کتنی عورتوں کے بچے ضائع کر چکی ہوں گی۔ مجھے اپنی اولاد سے بہت محبت ہے، میں اپنی اولاد کو نہیں کھونا چاہتی۔ میرا شوہر مجھے وہاں سے لے کر ایک دوست کی فیملی کے پاس چھوڑ آیا۔ شام کو مجھے کال کر کے بتایا اماں بہت غصے میں ہیں، انہیں سنبھال کر آئے گا۔ 2 ہفتوں بعد وہ آیا تھا۔ اس نے بتایا ایک عورت نے اماں کی شکایت لگا دی تھی جس کی وجہ سے اماں جیل میں ہیں۔ ہم دونوں ساتھ خوشی خوشی رہنے لگے۔